अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि जो यूरोपियन लिटरेचर है वो हमें कैसे हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है और वो कैसे हमारे अंदर से अदब को खाली कर रहा है और कैसे हम इस लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुख्तलिफ़ तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। एक तो ये कि मैं उन पढ़े लिखे लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं जी कि यूरोपियन लिटरेचर कुछ नहीं करता और हमें आज के दौर में साइंस को सीखना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है, यूरोपियन लिटरेचर को साथ लेके चलना है वगैरह वगैरह, वो सारी बात अपनी जगह पे। लेकिन इनमें समझाने वाली बात क्या है वो ये है कि अगर यूरोपियन लिटरेचर कामयाबी की लामत है जिसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरियाँ और बहुत सारे ऐसे सेक्स पे बनाए गए कंसेप्ट जो कि इंसान के माइंड को मुख्तलिफ़ तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार करके रखते हैं, अगर इस तालीमी निज़ाम में ही कामयाबी थी तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये तो आज की पैदावारें हैं सारे के सारे 16वीं सदी कोलंबस अमेरिकन इजाद ये वो फलाने मकान, ठीक है, ये तो आज की सारी पैदावारें हैं जो 1400 साल पहले जो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो कुरान पाक उतरा और उसके बाद जितने टॉप के नामवर मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं, इब्नुल हैशियम हो गया, अलकिंदी, अल-फ़ाराबी, इब्ने बाजा, इब्ने माजा, बोल सीना और न जाने कितने ऐसे तारीख़ में ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में और दुनिया के एक नए रूप को, एक नई तख्लीक को, एक नए रुख को सामने लेके आए। तो ये वो मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने ये जो आज का फहाश लिटरेचर जिसमें फ्रॉइड की थ्योरियाँ हो गई या बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का लिटरेचर हो गया या बहुत सारे फ़लसफ़े और साइकोलॉजी के ऐसे सेक्स पे बनाए गए ऐसे टॉपिक हो गए या बहुत सारे ऐसे जिन्स के ऊपर बनाए गए तालीमात हो गई। मतलब मैं यहाँ पे तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बल्कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो उन्होंने जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ उन्होंने ये यूरोपियन वाली चीज़ें नहीं पढ़ी थी। ये चीज़ें जो फहाशी के मैदान की तरफ धकेलने के लिए हैं ये चीज़ें उस दौर में नहीं थी। ये तो सारा का सारा तालीमी निज़ाम ये लॉर्ड मैकाले का और अंग्रेज़ी निज़ाम और क्रिश्चियनिटी सिस्टम और ये बरसगीर पाक व हिंद का निज़ाम और ये आज के दौर का तालीमी निज़ाम के ऊपर जो यूरोप ने बैठ के अपने ठप्पा लगा दिया, फिक्स कर दिया, हमें वही तालीमी निज़ाम पढ़ना पड़ता है जो हमारा पीछे थिंक टैंक बैठ के फ़ाइनल करते हैं और उसके मुताबिक हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी चुप करके रहते हैं। ठीक है जी, हम आपके साथ हैं, जो तालीमी निज़ाम आप चाहेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का तालीमी निज़ाम हो, फहाशी वाला हो या बेहयाई वाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस तालीमी निज़ाम को, यूरोपियन तालीमी निज़ाम को पढ़ने के बाद फिर मारिया जैसी सरमद मारिया था, क्या नाम था उसका, जिन्होंने मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी के नारे लगाते, फिर ऐसे लोग जन्म लेते हैं। और जो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ने के बाद जो लोग बनते हैं जिसके अंदर जो 1400 साल पहले कुरान पाक होता है, इसको हमने आज नाकामी का नाम दे के उस नाकामी के डर से कुरान पाक को हमने शीशे के कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद अंग्रेज़ी किताबों को उठा लिया और एक इतना छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा कि जिसको उठा के हम कुरान पाक की तालीम दिलवाने के बजाय उसको इतनी ज़्यादा मुश्किल तरीन इंग्लिश की किताबें दे देते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद अगर उस बच्चे को याद ना हो तब वो अपने एहसास कमतरी महसूस करता है। तो ये हमारे कल्चर पर अटैक हैं और हमारे कल्चर पर अटैक होने से मुराद क्या है कि हमारा उठना बैठना रहना सहना खाना पीना चलना फिरना, जब सारा कुछ हम तालीमात ही यूरोप वाली, हम तालीमात ही फहाशी वाली, हम तालीमात ही वो वाली लेंगे तो फिर हमारे मुल्क का जो सत्यानाश होना है वो कोई इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं।
اور اگر اپنے ساکھ کو، اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو چھوڑ کے اگر کوئی لوگ کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ انتہائی کوئی اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں۔ چائنا نے تو کہیں نہیں اپنی لینگویج کو چینج کیا، کوئی جو بھاشا اس کی چلتی آ رہی ہے چائنیز، وقت کہ وہ تو اپنے پروڈکٹ پہ بھی چائنیز لینگویج لکھواتی ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ تھا کہ 1949 میں ہمارے 1 سال بعد چائنا ہمارے وجود میں آ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، تو دیکھنے میں تو بظاہر یہ تھا کہ وہ انہوں نے انگریزی سسٹم کو فالو نہیں کیا، امریکہ کو فالو نہیں کیا، ایسے طاقت کو فالو نہیں کیا، تو ہمیں تو ایک طرف سے یہ ڈر تھا کہ یہ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے رہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، نہ ہی تو انہوں نے انگریزی نظام کو پڑھا ہے، اپر لیول پہ تو سارے پڑھتے ہیں، بیسک لیول کی ہم بات کر رہا ہوں، نہ ہی انہوں نے اس فاسٹ لٹریچر کو پڑھا، انہوں نے تو سارے چائنیز لینگویج کے اندر کہ اس کے باوجود چائنا آج کے دور کی سپر پاور بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کی سپر پاور بننے کے پیچھے کیا لاجک ہیں کہ جو زبردستی مسلط ہمارے اولاد پہ، ہماری نسلوں پہ تعلیمی نظام کیا گیا زبردستی والا انگریزی نظام، تو وہ والا تعلیمی نظام پڑھ کے تو سپر پاور نہیں بنا، وہ تو اپنی ہی کلچر کو فالو کرنے سے سپر پاور بنا ہے۔ اور اگر ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی کلچر کو فالو کرنا پڑے گا، اور ہمارے کلچر کو فالو کس طرح کیا جا سکتا ہے، وہ جس کے اندر ہم نے ناکامی اور ڈر سے کتابیں بند کر کے رکھ لی، اور وہ ناکامی کے ڈر سے کتابیں بند کر کے تو ہم نے رکھ دی قرآن پاک کو، تو اسے ہم نے بند الماریوں میں سے نکالنا ہوگا، اسے ہم نے ترجمہ و تفسیر میں سے پڑھنا ہوگا، اس کی ہر لفظ پہ، ہر آیت پہ غور کرنا ہوگا، اس کے مطابق ہم نے نئی ایجادات اور دریافتوں کے سلسلے کی کھوج کی کوشش کرنی ہوگی۔ جس کو ہم نے ناکامی کے ڈر سے بند کر دیا وہ ناکامی نہیں ہے، جس کو پانے کے بعد میرا نبی کامیاب ہوا وہ ناکامی کیسے ہو سکتی ہے، جس کے آنے کے بعد ساری دنیا کے مسلمان کامیاب ہوئے نہ وہ ناکامی کیسے ہو سکتی ہے۔ 712 کے محمد بن قاسم کے حملے سے 17 کے جنگ پلاسی تک اسی قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کر کے 800 سال مسلمانوں نے اپنا جھنڈا، مسلمانوں کا جھنڈا سر اٹھا کے رکھا، تو یہ ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس دن ہم نے اپنی اس قرآن پاک کے تعلیمی نظام کو ناکامی کے ڈر سے بند کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس انگریزی نظام کو اٹھا لیا، تو ہماری ناکامی اسی دن شروع ہو گئی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگریزی نظام ہے وہ ہمارے صرف اور صرف سوائے فحاشی اور بے حیائی کے کچھ بھی نہیں سکھا رہا۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اب وہ فحاشی اور بے حیائی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ فحاشی اور بے حیائی کیسے سکھا رہا ہے۔ میری بات سنیں، ہمارے ہاں اس مسلم کلچر کے اندر لوگوں نے بہت بڑے لیول کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں پی ایچ ڈی، ایم فل اور نہ جانے پوسٹ ڈاکٹر، نہ جانے کتنی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ادب اور اخلاق نام کی چیز زیرو، نیل۔ لوگ سی ایس پی آفیسر بن کے آتے ہیں اور ایک بزرگ کو پاؤں کے نیچے بٹھا کے بات کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، تو کون سی تعلیم ہے؟ میرے نبی نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ ہم نے اس تعلیمی نظام کو پڑھ کے افسر بنے، اس لیے ہمارے اندر تکبر کا لیول زیادہ ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر تکبر ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ کسی حافظ عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں، 8 سال اس نے بھی تعلیم حاصل کر کے حافظ عالم بنے ہیں، جو عالم کا کورس ہے اپروکسیمیٹ 8 ایئر کا ہے، اور میٹرک کے بعد جب ہمارا بچہ 8 ایئر لگا کے ایم فل کرتا ہے تب وہ بھی 8 سال لگا کے بنے ہیں۔ اس کے باوجود جو عالم اور مفتی ہیں ان کے اندر کہیں سے بھی آپ کو تکبر نہیں ملے گا، اور جو ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹر انجینئر جو لوگ یا کوئی بھی سی ایس پی آفیسر پی پی ایس سی جو جتنے بھی لوگ ہیں جو امریکن سسٹم کو، لارڈ میکالے کے نظام کو، یورپی نظام کو پڑھ کے جو لوگ افسر بنتے ہیں ان میں ہر بندے میں تقریباً تکبر ملتا ہے، یا کوئی 2-4% اگر نہیں ہے تو ان کی خاندانی تربیت اچھی ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتے وہ، لیکن موسٹلی لوگوں کے اندر تکبر پائے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی کہ جو یہ تعلیمی نظام بنا ہے وہ یورپ والوں کے لیے بنا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل چھوڑ دیں اس نظام کو، میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کا بنایا ہوا، یہودیوں کا بنایا ہوا، یا باقی کرسچینٹی کا جو تعلیمی نظام ہے، یا جو غیر مسلموں کہہ لیں، ساری باتوں کو چھوڑے ایک فکری میں آپ غیر مسلموں کا تعلیمی نظام کہہ لیں، وہ جو غیر مسلموں کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں برسر نہیں آ سکتا، اس کی وجہ سے ہمارے اندر اخلاقیات نہیں آ سکتے، اس کی وجہ سے کو پڑھ کے ہمارے اندر ادب نہیں آ سکتا۔
اگر اس کو پڑھ کے ہمارے اندر ادب اور اخلاقیات آنا ہوتا تو ہم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن کے ہمارے اندر شعور کوئی نہیں ہوتا. ہمیں تو ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. میرے نبی تو کہتا ہے کہ جی میں ماں کے لیے اذان نماز توڑ دیتا, اور ہم اپنے جو ہے نا والدین سے جو ہے نا ایسے بات کرتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ خود اپنا کام دیکھ لیا, میں تو بڑا بیزی ہوں. بھائی کون سا بیزی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو تعلیم و تربیت جو اخلاقیات کا سلسلہ تھا وہ ہمارے اندر نہیں آیا, اور یہ آ سکتا ہے کیسے کہ اگر ہم بیسکس لیول پہ سارا کا سارا قرآن پاک کو نافذ کر دیں. کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں اخلاقیات آئے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ علماء کرام کی قدر کرنے والا بنے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آنے والے وقتوں کے اندر دین کا بول بالا کرنے والا بنے, تو اس کا تو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے اس یورپین کتابوں کو, اس انگریزی نظام کو لے کے چھین کے پھینکنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا ساجندگی کے لیے پھینک دیں, لیکن ایک چھوٹے بچے کے دماغ پہ جو گندے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ اس تعلیمی نظام سے ہو رہے ہیں. آپ تعلیمی نظام پڑھائیں یورپ والا, ڈزنٹ میٹر, آپ انگریزی پڑھائیں, میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن ایک چھوٹے بچے کے دماغ کے اوپر سے پہلے دن سے ہی آپ اس کو اخلاقیات سکھانے کے بجائے انگلش سکھاتے ہیں تو وہ انگلش تو سیکھ جائے گا, ادب نہیں سیکھے گا. اور دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں بڑے بڑے انگریزی نظام کو پڑھے, ادب نہیں ملے گا. ڈگری اور کاغذ کے ٹکڑے جتنے مرضی لے لیں ان کے پاس سے, تکبر جتنے مرضی لے لیں ان کے پاس سے, اس کو فالو کرنا ہے تو کر لیں کیسے. لیکن ایک بچہ کم از کم میٹرک کے بعد شروع کرے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہمارے دور میں کبھی 6-7 کلاس میں ABC آئی تھی, ہمارے اندر ادب کا لیول زیادہ تھا. اس سے پہلے 11ویں-12ویں میں ABC ہوا کرتے تھے, بہت پرانے دور کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی زیادہ ادب ہوا کرتا تھا. اس کے بعد وہ ABC پرائمری لیول پہ آ گئے تو ادب کا لیول کم ہو گیا. اب وہ ABC اور بلکہ اتنی مشکل ترین انگلش کی کتابیں وہ اب پلے گروپ والے بچوں کو دے دی جاتی ہیں, تو ادب کا لیول اس سے بھی زیادہ نکل گیا. آپ اگر اسی کو ہم فالو کریں گے تو ادب کا لیول بالکل نکل جائے گا. اب اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ادب کے لیول کو نکال دیا, تو آپ جو مرضی سمجھیں, لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نا. میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے جس کو آپ یورپین ٹیچر کی کتابیں ہاتھ میں دے کے جو ہے اس کو ادب سے خالی کریں. اس چھوٹے معصوم بچے پہ ترس کھائیں. میرے نبی کی تعلیمات سے انہیں بتایا کہ تب ابوبکر, عمر, عثمان و علی کون تھے. ان بچوں کو بتایا حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی. ان کو یہ نہ بتائیں کہ جی انگریزوں میں فلاں ترقی کر کے جو ہے یہ ایجاد کر دیا. وہ کریں گے, بالکل کریں, لیکن یہ جو ٹائم ہے چھوٹے بچے کا وہ ادب اور اخلاقیات والا ہے. اس چھوٹے بچے کو آپ لوگ اگر ادب کی کتابیں سکھائیں, قرآن پاک, ترجمہ, تفسیر, فقہ, حرف, ادب و نحو, اخلاقیات, یہ مضامین پڑھائیں جو ہیں ان کے, جو اصل ان کا حق بنتا ہے. پھر دیکھ لینا, پھر جب آپ کے بچے 9th-10th کی طرف جاتے ہیں تو ان کو یورپین لٹریچر پڑھائیں, سوالجی پڑھائیں ان کو, لیکن اس وقت تک تو وہ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں نا. سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ میں بچپن کی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں. اب بچپن کو امپورٹنس دینے سے کیا مراد ہے کہ میں بچپن کے اندر بچے کے جیسے ذہن بنا دیا جاتا ہے, ساجد کی ویسے ہی رہتے ہیں. اب بچپن کے اندر تو ہم بچے کے دماغ کو چند ایک پیچیدہ انگلش کے فقرات کے اندر گھائل اور مائل کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ادب سکھائیں گے ویسے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا. ادب سکھانا ہے تو پہلی سٹیج میں سکھائیں, اور یورپ پڑھانا ہے تو بعد کی سٹیج میں پڑھائیں. ہم کیا کرتے ہیں, یورپ کو پڑھاتے ہیں پہلی سٹیج میں, جب بچہ ادب سے نکل جاتا ہے اور یورپ کو پڑھ کے فحاشی کی طرف جا کے وہ اکڑ اور ساتھ میں انا اور تکبر اور غرور, یہ علامتیں اس کے اندر اپنے اندر عادی بنا چکے ہوتے ہیں ایک چھوٹا بچہ. اس کے بعد اب ہم کوشش کرتے بھی ہیں اگر ہم اس کو اچھا تعلیمی انجام دینے کی یا دین کی تعلیمات سکھانے کی, تو ہمارا بچہ وہ نہیں بن پاتا جو ہم چاہ رہے ہوتے بنانا. اس کو کیوں نہیں بن پاتا ہے؟ کیونکہ سیگمنڈ فرائڈ کا بچپن کی جو ایج ہے خصوص طور پہ اس نے کہا 3 سے 5 سال کی سٹیج, جس کے اس نے نام دے دیا فیلک سٹیج کا, جس کے اندر ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹر کمپلیکس بھی سٹیجیں ہیں جس کے اندر سیکسول اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف. حتیٰ کہ سیگمنڈ فرائڈ کے مطابق تو ایک بچہ, ایک میل چائلڈ 3 سے 5 سال کا, وہ مدر سیکسول اٹریکشن رکھتا ہے, اور ایک بچی وہ فادر سیکسول اٹریکشن رکھتی ہے. اب یہ ایج کو موسٹ سینسٹیو کا ہے, اور اس ایج کو صرف سیگمنڈ فرائڈ نے دیا. مولانا اشرف علی تھانوی کو اٹھا کر دیکھ لیں, امام غزالی کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ جس مرضی کو اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس ایج کو موسٹ سینسٹیو بتایا کہ اس ایج کے اندر
ہی اصل پرسنالٹی ساری میں بچہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اب اس ایج کے اندر اگر تو ہم نے بچے کو اخلاقیات سکھا دیا، ادب سکھا دیا، ساری زندگی کے لیے ادب والا بنے گا، نہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے ادب سے خالی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے بچے ادب سے خالی ہیں کیونکہ ہم نے اس ایج کے اندر ان کو وہ چیزیں سکھائی نہیں ہے۔ اگر آج بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ادب والا بنائیں تو اس کے لیے کیا لازمی ہے؟ آپ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دیں، خدا رب کی جانب پہ طرز کھائیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے باپ بچے ہمارے فرما بردار نہیں بنتے، ہمارے کہانی مانتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ چھوٹے بچوں کو ادب کے مضامین ہی پڑھائیں۔ جب وہ ادب کے مضامین پڑھ لیں، خصوصی طور پہ جو بچہ 4-5 سال کا ہے وہ والا موسٹ کریٹیکل، اس کو ادب بھی پڑھائیں، جب اس کو قرآن پاک کی تعلیمات دیں، اس کو چھوڑ دیں دنیاوی تعلیم، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ 2 سالوں کے اندر کوئی نہیں کوئی PhD ڈاکٹر بن جانا ہے، اس کو قرآن پاک کی تعلیمات سکھائیں، اس کو فضائل اعمال فضائل صدقات سکھائیں، پڑھائیں اس کو جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں وہ پڑھائیں اس کو، پھر اس کے بعد آپ جو بھی تعلیم دلوا دیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یورپین لٹریچر ہمیں کس طرح سے فحاشی، بے حیائی اور گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کس طرح سے ہمیں اچھائی، انسانیت اور محبت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسے بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ اخلاقیات والا بنے، اور ہماری حرکتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ فحش بنے، اور ہماری حرکتوں سے ہمارا بچہ بن جاتا ہے، ہماری خواہشیں نہیں بنتا۔ یعنی آپ کوشش اگر ادب والی کریں گے تبھی آپ کا بچہ ادب والا بنے گا۔ اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت کریں گے، خدا رے چھوٹے بچے کو دین کی تعلیمات دیں اور بڑے بچے کو یورپ کی تعلیمات دیں، جتنا بھی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیوز نظام پڑھائیں، میں چلو خلاف نہیں ہوا، یہودیوں کے بنائے ہوئے کتابیں ہیں پڑھائیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کس لیول پہ؟ جب آپ کا بچہ بیسس لیول پہ میچور ہو جائے، اخلاقیات والا بنے، تب پڑھائیں اس کو۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو خدا را اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اور پھر آپ لوگ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لوگ دوسرے لوگوں میں بھی اس شعور کو بیدار کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔